अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारी सिस्टर, आयत नंबर 212 में जो है पारा नंबर 2 और सूरह बकरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, यानी ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, कि सजा दी गई, खुशनुमा बना दी गई उन लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी जिन्होंने कुफर किया, और वो लोग उनसे मजाक करते हैं जो ईमान ले आए, हालांकि जो लोग डर गए वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। यानी यहाँ देखें कि कुफार के ईमान ना लाने का बायस जो है ना, उनकी नजर में दुनिया का बड़ा खूबसूरत होना, कि सिर्फ यही जिंदगी है, इसके बाद की जिंदगी को किसने देखा है और कौन पूछेगा, ये काफिरों का नजरिया है। ठीक है, मोमिन जो है, मोमिन के दिल में ईमान होता है और वो आखिरत पर ईमान लाता है, जो कि बिलगैब है, ईमान बिलगैब है। तो फिर वो दुनिया की ज़ेब ज़ीनत को कुछ नहीं समझता, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जो है वो सुकून का बाइस है। ठीक है, अब कुफार के ख्याल में ये मुसलमान या मोमिन जो है ये भोले भाले और दीवाने हैं, और ये क्या करते हैं कि मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जलील करना अपना मशगला बना रखा है इन्होंने। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन अहले तकवा हर एतबार से इनसे बुलंद दर्जा होंगे, क्योंकि मोमिनों का जो मुकाम है ना वो इल्लियीन में होगा, और कफार जो है वो असफला साफिलीन होंगे। और यहाँ अल्लाह ताला ने ये भी बात की है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, यानी आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो बगैर हिसाब किताब के देता है। किनको देगा अल्लाह ताला? कि जिन्हें अल्लाह ताला ने ये कह दिया ना, वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, और रिज़्क़ में हर चीज शामिल है। हम तो सिर्फ मालो दौलत देते हैं, कहते हैं ना मालो दौलत का तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह सबको अता करे। रिस्क में इंसान की औलाद भी शामिल है, अकल भी शामिल है, ईमान भी शामिल है, तो रिस्क की जो बड़े वसी माने हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको खैर का रिस्क हलाल जो आफियत के साथ बगैर हिसाब के अता फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कानन नासु उम्मतुन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, कि सब लोग इब्तदान एक ही उम्मत है, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और उनके हमरा हक के साथ अल्लाह ने किताब उतारी, ताकि वो लोगों के दरमियान उनसे उन बातों का फैसला करे जिसमें उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया है। और इसमें इख्तिलाफ उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें वो दी गई थी, और उसके बाद किया जब उनके पास वाज़ेह दलीलें आ गई हैं। और इख्तिलाफ की वजह यह है कि आपस की जिद, और जो लोग ईमान लाए और अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से हक में इस बात की हिदायत की जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। चलें, इसमें ये बात तो एक हमारे सामने क्लियर आ गई ना कि हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन इसकी तलब होना जरूरी है। अब इस आयत में तारीखी हकीकत का इंकशाफ किया गया कि इंसान जब पैदा हुआ ना, तो उसकी इब्तिदा जो थी वो तौहीद पर हुई थी। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए हैं तो तौहीद हर तरफ थी, और 1000 साल बाद हजरत नूह की कौम ने शिरक शुरू किया था। ठीक है, इंसान यानी शुरू में जब अल्लाह ने तख्लीक किया है तो उसको खालिस तौहीद पर पैदा किया, और तमाम इंसान जो थे वो दीने तौहीद रखते थे और एक ही मिल्लत थे। और इसके अलावा जितने भी लोग थे, यानी जितनी भी शिरक की जो भी सूरतें शुरू हुई हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, शिरक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से स्टार्ट हुआ, ये जहन में रखना।
تو یعنی ابتداً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو توحید پر پیدا کیا، اور ویسے بھی جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ توحید پر پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے یہ حدیث کے الفاظ اور مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ اس کے بعد ہندو، مسلمان یا سکھ یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی مذہب، یہودی یا عیسائی، کون بناتا ہے؟ اس کے ماں باپ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جب آئے ہیں اور شرک یعنی ان کی قوم نے شروع کیا، تو پھر اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء بھی بھیجے، مسلسل کتب بھی نازل ہوتی رہیں تاکہ ان اختلافات کو ختم کر کے ہدایت کی طرف آئیں سارے انسان۔ تو پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، پھر مسلمان امت قائم ہوئی، پھر سب کے سب ایمان پہ تھے۔ لیکن آج کے دور میں آپ یہ چیز دیکھیں، اگر انہی آیات کو آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو امت محمدیہ میں بھی اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور فرقہ بازی بڑی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو براہ راست قرآن و سنت پر، حدیث پر عمل ہوتا تھا۔ نہ کوئی اس وقت شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ کوئی حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ نقش بندی تھے، نہ قادری تھے، یعنی کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ لیکن اب یہ کیا ہے، اس میں یہ ہو گیا کہ اختلافات بڑھ گئے ہیں اور تقلید کی فضا پیدا ہو گئی ہے، اور اصل دین سے مسلم امہ بھی ہٹ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ یہ آیت بڑی اس کے لیے دلیل ہے کہ شروع میں ہی دین اسلام ایک دین ہے جس کی تمام انبیاء نے بھی تبلیغ کی، اور مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی اور مسلمان ہو گئے یعنی لوگ، تو اس وقت بھی اختلافات نہیں تھے۔ تو اگر آج بھی ہم نے کوئی دین، اپنے دین کے قریب ہونا چاہتا ہے کوئی، اور اپنے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو یہ آیت دلیل ہے اس چیز کی۔ ہمیں سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے، جس کے احکامات قرآن میں ہیں۔ اللہ نے اپنے احکامات بتائے قرآن میں، ان کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دکھا دیا۔ تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف، احادیث کی طرف رجوع کریں اور فرقے بازی سے بچیں۔ نہ کوئی مالکی رہے، نہ شافی رہے، نہ حنبلی رہے، نہ کوئی شیعہ رہے، نہ کوئی سنی۔ لیکن شیطان جو ہے اس نے تو اپنے وار کرنے ہیں۔ یہاں پر پیاری بہنوں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ بازی سے بچائے، حقیقی معنوں میں شریعت پر چلنے والا بنائے، اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا پابند ہمیں بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 214 میں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ایمان لائے تھے نا جو لوگ، وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہے نا، متی نصر اللہ۔ تو پھر اللہ نے بڑی اس کے بعد کہا ہے اسی آیت کے اینڈ میں، آپ دیکھیں، الا ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار، بے شک، یا سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وارننگ دی اللہ نے۔ تو اس میں دیکھیں ذرا اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں، باساؤں و ضراؤ، یعنی باسا سے مراد ہے فقر و فاقہ آ جائے، معاشی تنگی آ جائے، اور ضراؤ سے مراد ہر قسم کی ذہنی جسمانی بیماری اور تکلیفات۔ اور زلزلوں کا مطلب ہے سخت ہلائے گئے، یعنی جھنجھوڑا گیا بندہ، اس کا یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا تیا پانچا ہو گیا، اس طرح سے۔ تو مدینہ کے ہجرت کے بعد بھی جب مسلمانوں کو مشرکین اور منافقین اور یہودیوں نے سخت تکلیفیں پہنچائی نا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی ایسے یعنی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگ بہت زیادہ آزمائے گئے تھے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ویسے دعا یہاں یہ میں مانگتی ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور سب مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، ہم
آزمائشوں کے قابل نہیں، بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے ناچیز اور عاجز بندے ہیں۔ لیکن دین کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے تم لوگ؟ یہ پوری دنیا تو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی انسان کو دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ اپنی آزمائشوں میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ کوئی بھی رزلٹ تب اناؤنس ہوتا ہے جب پیپر دیا جاتا ہے، امتحان دیا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے، اور ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، عاجز ہیں، اللہ کے ناچیز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں، ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسے اوپر نیچے حالات آ جاتے ہیں، ایسے انسان ہو جاتا ہے، اور یقین رکھیں کہ وہی مومن ہوتا ہے بندہ، جھنجھوڑا جاتا ہے وہ اچھی طرح۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سونا بھی، جب یہ صورت آپ رات پڑھیں گے نا، اس میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ سونے کو بھی پگھلا کے اس کو خالص کیا جاتا ہے۔ تو کتنا پگھلنا، کتنی مشکل مرحلہ ہے۔ تو انسان کو بھی اسی طرح خالص کرتی ہیں یہ آزمائشیں، لیکن اللہ سے یہاں دعا کروں گی کہ اللہ مجھے اور آپ کو عافیت میں رکھے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، اور ہمارے زوج کو، ہمارے والدین کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، کہ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، سو وہ ماں باپ، یعنی کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یعنی ماں باپ پر خرچ کرو، قرابت والوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافروں کے لیے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی کہ کفار کے لیے دنیا جو ہے نا وہ خوبصورت ہے، اور بنی اسرائیل میں جو باہمی اختلاف کا باعث تھا نا وہ حسد، ضد اور سرکشی تھی۔ اور اکثر جہاں مال موجود ہوتا ہے، مال پیسہ آ جائے نا، تو اس میں مشکل ہو جاتی ہے، فتنہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس فتنے سے بچنے کے لیے آزمائش، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، تو اس پر صحابہ کرام نے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں، کس طرح کریں کہ ہم حسد اور ضد اور سرکشی سے بچ جائیں۔ تو اس کا جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ بھی بتائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ مجھے بخار ہے اور میں بخار میں چاہتا ہوں کہ میں شہد پی لوں، تو آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے کہ آپ کو گرمی کا بخار ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو مکس کر کے شربت بنا کے پی سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں اللہ نے بھی آپ کی دوائی تجویز کی ہے کہ تم خیر میں سے لازم، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے وہاں تو تم خرچ کرو گے ہی کرو گے، obviously بات ہے، لیکن یہاں پر بالخصوص والدین پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، یہ خیر ہے، ٹھیک ہے؟ ان پر خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، والدین پر خرچ کا ذکر اس لیے ہے کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، اور پرورش کا کچھ تھوڑا تھوڑا حق ادا ہو جائے، سارا نہیں ہم ان کا دے سکتے، بالخصوص والدہ کا تو بالکل نہیں دے سکتے۔ پھر رشتہ دار ہے، تاکہ رشتہ داری کا بھی حق ادا ہو۔ پھر یتیم ہے، کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر مساکین ہے، اور وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو بھی دے دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر مسافر ہیں، ان کے پاس بھی نہیں زیادہ خرچنے کی کیپیسٹی ہوتی، کئی بار کوئی مسافر تنگ ہو جاتا ہے یا اس کے پاس خرچ نہیں اتنا رہتا۔ بہرحال اللہ نے ایک تفصیل سے ساری ترتیب بتا دی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بہت ساری ایسی ہیں کہ جگہ ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، وہ فرضی یعنی خرچ ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے خرچہ کرنے کی جگہ ہیں جو اللہ نے بتا دی ہیں۔ اب اس میں غلط جگہوں پر یعنی خرچ کرنا جو ہمارے لیے نقصان دہ، فضول خرچی، آپ خود ہی پھر حساب لگا لیں کہ ایک نارمل لائف گزارنے، کھانے پینے، پہننے، رہن سہن کے علاوہ اور چیزوں پر جو خرچ ہے وہ پھر کیا ہوگا، اسراف میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور والدین کو دیکھیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے،
تو اس لیے یہ بھی نفلی صدقہ ہے اور یہ لازم ہے، کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے۔ جن کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر ان کے لیے اہتمام کریں کہ کوئی ایسی چیز ایسے لوگوں پر خرچ کریں جن کا صدقہ جو ہے، جن کی ثواب جو ہے وہ ان پر پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہی ہیں آیت نمبر 216 میں، کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر، بے شک غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پچھلی آیات میں خرچ کی ترغیب دی ہے، اب وہ مال کے خرچ تھا، اب یہاں جان خرچ کرنے کی، ٹھیک ہے نا، جہاد بالقتال کا نام آئے، ٹھیک، مسلمانوں پر جہاد ہے، فرض ہے، دشمنوں سے دفاع کرنا بہت ضروری ہے، اور جہاد ہر ایک پر واجب ہے، فرض عین نہیں ہے، یاد رکھیں، فرض عین نہیں ہے، واجب ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ جہاں جہاں بھی موجود ہو اس پر جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی مدد طلب کی جائے تو امداد کریں، فریاد کی جائے تو فریاد رسی کی جائے، جب انہیں میدان جنگ میں بلایا جائے تو میدان جنگ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ کے لیے بتا دیا گیا۔ اور ایک چیز جو اہم یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یعنی اکثر جہاد بالقتال کا ہی اگر ذکر ہو رہا ہے کہ زخمی اگر کوئی اعضاء ہو جائیں، کوئی ہاتھ پاؤں بازو کٹ جائے تو فطری طور پر انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو وہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا ایک اعضاء نکارا ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں تمہیں ناپسند ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی بہترین ہو تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے لیے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ایسے بھی یہ بھی بات ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو اللہ کے حکم تو ایک حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں ہلتا، اس پہ ایمان اللہ تعالیٰ ہمارا مضبوط کر دے اور ہم پر رحم کرے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط کر دے، یا میں ضرور دعا کروں گی۔ اور پھر دیکھیں جہاد سے نا آرام طلبی اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں نا وہ ختم ہوتی ہے، اور ایک ترقی کی فضا بھی آتی ہے، اور انسان مسلمان جو ہے وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تجھ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اسے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم جو ہو اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اگر کر سکیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگی، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 217 ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں۔ اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ عہد جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لوٹ مار خون ریزی حرام تھی، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا منع تھا، ذکر، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور ہوا یوں تھا کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی کارکردگی میں نا فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے نا یعنی کافروں کا ایک قافلہ تھا، اس پر حملہ کر دیا، ان کا ایک آدمی مارا گیا۔ یہ واقعہ جو تھا نا 2 ہجری رجب میں پیش آیا، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ 29 تھی اس دن جمادی الثانی کی۔ مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ اگلے دن صبح یہ رجب جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، غلط فہمی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ آیا، انہوں نے کفار نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے تو اب حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کرنی شروع کر دیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن جو کام تم لوگ کرتے رہے ہو، یعنی اسلام سے روکنا، پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز نہیں ادا کرنے دیتے تھے، اور پھر عمرہ کرنے اگر مسلمان گئے ہیں تو انہوں نے عمرے سے بھی روک دیا تھا۔ یعنی آپ نے تو ہر قسم کا فتنہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ،
اور ان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا کرنے کی کوشش کیا مسلمانوں کو، اور پھر ان کو قتل بھی کیا۔ تو اگر مسلمانوں نے غلط فہمی میں یہ تلوار اٹھائی ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فتنہ تو اکبر، ٹھیک ہے، یعنی اس میں زیادہ بڑا فتنہ کیا ہے کہ آپ یعنی جنگ تو ہے، لازم ہے، حرمت والے مہینوں کا بھی تقدس قائم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حرمت والے مہینے کا انہوں نے غلط فہمی میں ان سے یہ کام ہوا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، پہلی تو بات ہے، اور دوسرا آپ اس سے بڑے بڑے ایسی کام کرتے رہے ہیں کہ جس سے فتنے بڑے ہیں، اور اللہ کا انکار سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کفار نے کہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی آزمائش بڑی ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، تو اگر کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے نا تو اس کے تمام نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کافر ہو کے مرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ سے اسلام قبول کر لے، تو پھر اس کو اس کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے۔ لیکن پیاری سسٹرز، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے بھی جائیں تو ہم مضبوط ایمان کے ساتھ جائیں، ایمان کی بہترین حالت میں اپنے رب سے ملاقات کریں۔ تو یہ یاد رکھیں، مرتد کی سزا جو ہے نا، اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو اس کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا جنازہ جو ہے جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو بخاری کتاب الجہاد میں سے یہ ہے، اور قتل کر دیتے ہیں نا، تو یہ جنازے کا لفظ اس لیے میرے منہ سے نکلا کہ جو کافر ہے نا ان کا پھر جنازہ اور ہر چیز، ان کی عزت کی حرمت، پھر ان کا زوجیت وراثت، ہر چیز مسلمانوں سے ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے ذمہ نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان مرتد ہوتا ہے۔ تو یہ پیاری سسٹرز ہماری آج کی آیات تھیں 217 تک۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔